अच्छा जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, ला ताकुलू, ना खाओ अमवालकुम, अपने माल। अच्छा, ये कुम तुम्हारे या तुम के लिए इस्तेमाल होता है, बैनकुम आपस में। तो ये जो पूरा जुमला है या सेंटेंस, इसका एक हिस्सा है इस आया मुबारका का। ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम, तुम आपस में एक दूसरे के माल ना खाओ, बिल बातिली, बातिल तरीके से या गलत तरीके से या नाहक, इल्ला मगर, अन तकूना तिजारतन, ये कि तजारत हो, अंतरादिन मिनकुम, जिसमें तुम आपस में राजी हो, वला तख्तुलु अनफुसकुम, और तुम एक दूसरे को या अपनी जानों को कत्ल ना करो, इन्नल्लाह काना बिकुम रहीमन, बेशक अल्लाह ताला तुम पर रहम करने वाला है। अच्छा, अब इस आया मुबारका में दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो इसमें जो बात की गई है वो ईमान वालों के लिए मैनुअल है। अब ये चूँकि जो सूरत है मदनी सूरत है, और मदीना मुनव्वरा में अहकाम नाजिल हो रहे थे, जिसमें मोमिनों को कह लें कि एक पूरा का पूरा रोड मैप दिया गया या शरीयत दी गई, जिसमें उनके लिए असूल और मेयारात कायम किए गए। तो ये उन्हीं मेयारात में से एक बुनियादी मेयार है कि ए ईमान वालो, तुम आपस में एक दूसरे का माल गलत तरीके से ना खाओ। गलत तरीके से धोखा दे के, उठा के, चोरी करके, छीन के, ज़बरदस्ती से, तो ये सारे तरीक़ाकार जो है ना, ये बातिल, बैनकुम बिल बातिल। तो ये एक लफ्ज़ के साथ ये सारी चीज़ें, यानी हर वो चीज़ जिसमें आपस में मर्ज़ी शामिल ना हो, या हर वो तरीक़ाकार जिसमें एक दूसरे का नुकसान हो रहा हो, वो सारे तरीक़ाकार इस एक लफ्ज़ के साथ शामिल हो गए। तो अब इसमें पहली बात ये कर दी गई कि जी एक दूसरे का माल बातिल तरीके से नहीं खाना, और साथ ही ये भी कह दिया गया कि अब खाना है तो कैसे खाना है, इल्ला अन तकूना तिजारत, कि तुम खा सकते हो, एक दूसरे का माल ले सकते हो, कैसे लेना है? भी तजारत की सूरत में। अब वो तजारत कैसी हो? वो ऐसी तजारत हो जिसमें तुम एक दूसरे पे राजी हो, यानी एक दूसरे की खुशी के साथ, एक दूसरे के साथ ज्यादती नहीं करनी है, बल्कि मोहब्बत के साथ, ये कह लें कि आपस में बाहमी रजामंदी के साथ जो जायज़ और मुनासिब तरीक़ेकार हैं, तो ये सारे वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। वला तक़्तुलू अनफुसकुम, अब यहाँ से दूसरी बात शुरू हो रही है। अच्छा, वला तक़्तुलू अनफुसकुम, यहाँ पे अब दो चीज़ें, दो मानी मुराद हो सकते हैं। एक तो ये है कि तुम एक दूसरे के ये जो माल है ना, वो बातिल तरीके से ना खाओ। अगर तुम बातिल तरीके से खाओगे तो ये ऐसे ही है कि तुम अपनी जान को आजमाइश में डालो या अपनी जान को नाहक कत्ल करो। एक बात इससे, अगर यानी इस हिस्से को पिछली आयत के साथ, या इस जुमले को या इन अल्फाज को इसी आयत के पिछले हिस्से के साथ जोड़ें तो ये माना बनता है। अगर अब पिछला जुमला अलग कर दें तो फिर इसको आगे अलग करें तो फिर क्या बनता है, वला तक़्तुलू अनफुसकुम, और अपनी जानों को कत्ल ना करो। अच्छा, अब यहाँ पर खुदकुशी के माने में आ सकता है। अब ये खुदकुशी, यानी कि तुम खुदकुशी ना करो, ये दो माने मुराद हो गए। अच्छा, एक तीसरा माना भी मुराद हो सकता है। अब वो क्या है? वो ये है कि तुम ये जो काम कर रहे हो ना, अ, गलत तरीके से माल खा रहे हो, बातिल तरीके से, या तजारत के अलावा किसी तरीके से अगर तुम लोग माल खा रहे हो, तो ये कैसा है? ये ऐसे ही है जैसे कि अपनी जानों को हलाकत में डाल। तो इससे ये भी मुराद हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसी एक आया मुबारका में एड्रेस की गई हैं और बयान किया गया। अच्छा जी, वमन यफ़अल ज़ालिका उद्वानन, और जो कोई ये काम करे, उद्वानन ये सरकशी है। अच्छा, अदुव दुश्मन को भी कहते हैं, हद से बढ़ने को भी कहते हैं, और फिर ये आगे साथ आ रहा है जुल्मन, और जुल्म को भी कहते हैं, और ये अमूमन मुतरादफ के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, यानी ये अदुव और जुल्म। तो यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि वह मैं या फल ज़ालिका उद्वानन, और जो कोई ये काम करे तो वो सरकशी है, व जुल्मन और हद से तजावज़ है। फसौफा नुस्लीही नारन, बस अनकरीब हम उसे चलाएंगे आग में। वकाना ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर बहुत आसान है।
یعنی جو اللہ رب العزت انسان کو پیدا کرنے والا ہے، انسان کو بڑا کرنے والا ہے، انسان کو سارا کچھ دینے والا ہے اور آگے بڑھانے والا ہے، تو اس کے لیے انسان کو اس کے برے اعمال پر سزا دینا اور اس کو اس کے بدلے میں، یعنی جو کچھ اس نے کیا اس سب کے بدلے میں آگے اس کی جزا سزا کے لیے جو ان کے نتائج مرتب کرنا اللہ رب العزت کے لیے بہت آسان ہے۔ اچھا جی، اب ساتھ اگلی آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ ساتھ ہی ان تجتنبوا کبائرہ، اگر تم بچتے رہو بڑے گناہوں سے، ما تنہون عنہ، جس سے تمہیں منع کیا جاتا ہے، نکفر عنکم، اور تمہیں روکا جاتا ہے، سیئاتکم، ان برائیوں سے، یعنی ان تجتنبوا، اگر تم بچتے رہو کبائرن، ایسے گناہوں سے جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے، یا ایسے گناہ سے جو کہ جن سے تمہیں روکا جاتا ہے، جو بڑی برائیاں ہیں، تو کیا ہوگا؟ وَنُدْخِلُكُمْ، تو ہم تمہیں داخل کریں گے، مدخلاً کریماً، ایسے مقام پر جو کہ عزت والا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر اللہ رب العزت نے پہلے زجر و تنبیہ کی، پہلے بتا دیا کہ کیا کام کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، یعنی مال کو باطل طریقے سے نہیں کھانا، تجارت کے ذریعے سے لینا، باہمی رضامندی سے لینا، جانوں کو ناحق قتل نہیں کرنا، اور پھر ساتھ ہی کہا جا رہا ہے کہ اگر تم جو کبیرہ گناہ ہے نا ان سے بچتے رہو، اور ان چیزوں سے بچتے رہو جو کہ برائی کی اور بڑی چیزیں ہیں، تو کیا کریں گے؟ ہم تمہیں داخل کریں گے ایسی جگہ پر جو کہ بہت عزت والی جگہ ہے، یعنی اس سے مراد جنت ہے، کہ پھر اللہ رب العزت جو برے بڑے کبیرہ گناہ ہیں ان سے بچتا رہتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت ان کو جنت میں داخل کرتے ہیں۔ اچھا جی، ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، ولا تتمنوا، اور تم تمنا نہ کرو، ما فضل اللہ، جس کی فضیلت دی اللہ نے، بھی، جس کے ساتھ، بعضکم علی بعض، بعض کو بعض سے۔ اچھا، اب یہ یہاں پر ایک اگلی بات شروع ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سے پہلے جو حق اور حصے بیان کیے ہیں مردوں عورتوں کے، سارے پیچھے تفصیلات بیان کی ہیں وراثت کی، اب وہ وراثت کی تفصیلات بیان کر کے یہاں پر ایک انسان کا ذہن میں جو بات آتی ہے عمومی طور پر اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز جو کہ بڑی اہم ہے اور جو سمجھنے والی ہے، بلکہ آپ کو میرا پروگرام یہی ہے کہ اسائنمنٹ کے طور پہ چند لیکچرز ہیں وہ دینے ہیں آپ کو سننے کے لیے، تو انشاءاللہ ان کو جب آپ سنیں گے تو اس میں آپ کی یہ چیزیں بھی کلیئر ہو جائے گی۔ اس میں قرآن مجید کا تعارف ہے ایک، اور تعارف کرواتے ہوئے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید میں انداز گفتگو اختیار کیا ہے، یا قرآن مجید کا جو انداز ہے وہ منطقی یا دلائل دینے والا نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کا انداز تخاطب یا خطاب کرنے کا انداز وہ فطرت کے عین مطابق ہے، یعنی انسانی فطرت جو ہے اس کے مطابق ڈیل کرنی۔ تو اب انسانی فطرت ہے کہ جب حصے بیان کیے گئے، پیچھے کہا گیا جی کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے، یعنی مرد کو زیادہ ملے گا عورت کو کم ملے گا، تو اب یہاں پر ظاہری بات ہے ایسی بات پہ عورت کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا۔ اب قرآن مجید فطرت کے مطابق ایڈریس کر رہا ہے، تو اسی وجہ سے ان چیزوں کو ساتھ ساتھ ایڈریس کرتا جاتا ہے جو کہ سوال ذہن میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں پر وہی ذہن میں پیدا ہونے والا سوال اس کو ایڈریس کر رہا ہے، ولا تتمنوا، اور تم تمنا نہ کرو، ما فضل اللہ، جو فضیلت دی اللہ نے، بھی، جس کے ساتھ، بعضکم علی بعض، بعض کو بعض پہ۔ اب وہ فضیلت کون سی دی؟ اب آگے ساتھ اس کا ذکر آ رہا ہے، للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے حصہ ہے جو کچھ انہوں نے کمایا، وللنساء نصیب، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے، مما اکتسبنا، جو کچھ وہ کماتی ہیں، وسال اللہ، اور وسال اللہ من فضلہ، اور تم سوال کرو اللہ سے اس کے فضل کا، ان اللہ کان بکل شیء علیما، کہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز کے بارے میں جاننے والا ہے۔ اچھا، اب قرآن مجید کا انداز تخاطب اور اس میں ساتھ یہ ہے کہ بعض جگہ پہ اللہ کا ذکر کرتا ہے کہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، اللہ حکمت والا ہے، اللہ بصیرت والا ہے، اللہ خبر رکھنے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے۔ تو جہاں پر جس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہوتی ہے تو اسی اعتبار سے آگے
لفظ استعمال ہوتا ہے. اب یہاں پہ اللہ جاننے والا ہے. اب جاننے والا وہ جو ذہنوں میں سوال پیدا ہو رہا ہے، جس سوال کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، اس کو جاننے والا ہے. اب یہاں پر اللہ رب العزت نے اس سوال کا جواب یہ دیا کہ دراصل جو فضیلت دی گئی ہے نا، تو مرد کو جو ان کا حصہ ہے نا وہ ان کی کمائی کے اعتبار سے، اور عورت کو جو ان کا حصہ ہے وہ ان کی کمائی کے اعتبار سے. اب اس سب کے باوجود ساتھ یہ کہہ دیا گیا وہ سال اللہ، کہ تم اللہ سے سوال کرو. کس چیز کا؟ اللہ رب العزت کے فضل کا. کیوں؟ کیونکہ بے شک اللہ ہر چیز کے بارے میں جاننے والا ہے. ٹھیک ہے جی، ساتھ ہیں کہ کوئی نہیں؟ سر ہے جی سب ہے. سر. جی سر. جی سر ہے. اچھا چلیں، اچھی بات ہے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوِلْدَانَ. اچھا جی، اب یہاں پہ وہی جو پیچھے سارے حصے ہیں، اب اسی کی بات آگے بڑھائی جا رہی ہے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا، اور ہر کسی کے لیے ہم نے مقرر کر دیے موالیہ حصے یا وارث، مِمَّا تَرَكَ الْوِلْدَانَ، جو کہ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں بیٹے؟ اچھا جی، وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوِلْدَانَ، اور ہر کسی کے لیے ہم نے وارث مقرر کر دیے ہیں جو کچھ چھوڑ دیں، چھوڑ کے مر جائیں ان کے والدین، والاقربون یا قریبی رشتہ دار، والذین عقدت ایمانکم، اور وہ لوگ جن سے تمہارا عہد ہو چکا ہے، فاتوہم نصیبہم، بس تم ان کو دو ان کا حصہ. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. اب یعنی یہ جو کوئی بھی آدمی جب مر جاتا ہے نا، پھر وہی بات پچھلا سوال اور وہی کانٹیکسٹ، جس کانٹیکسٹ میں جس پیرائے میں بات ہو رہی ہے، جس سیاق و سباق میں بات چل رہی ہے، اسی سیاق و سباق کو آگے بڑھایا جا رہا ہے کہ ہر کسی کے لیے ایک مخصوص حصہ مقرر کر دیا گیا ہے جس کو وہ چھوڑ کے مر جائیں، تو مرنے کے بعد جو مخصوص وارث ہیں انہی کے لیے حصہ ہے. اور اس کے علاوہ جن سے معاہدہ کیا ہوا ہے نا، ان کو ان کا حصہ دو. اب ان کو ان کا حصہ دو، یہ تو ظاہری بات ہے، یہ تو پہلی چیز ہے. اور اسی لیے ساتھ اب یہاں پہ ذکر آ رہا ہے کہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے یا جاننے والا ہے. اب یہ جو گواہ ہے یا جاننے والا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ پھر وہی بات کہ جو معاہدے کیے ہوئے ہیں اس کے بارے میں جاننے والا ہے. اچھا جی، اب یہ وہ آیا مبارکہ ہے جو کہ بہت مشہور ہے اور عام طور پہ اس کا بڑا حوالہ دیا جاتا ہے. اچھا، آپ کی کلاس میں بیٹے حافظ کوئی نہیں ہے؟ کیوں بھائی؟ نو سر، ہماری کلاس میں کوئی نہیں. انگلش میں بھی کوئی نہیں ہے؟ نو سر. نو سر. اچھا چلیں پھر ایسے کریں کہ انگلش کی کلاس میں سے کوئی ایک بچہ یہاں سے پڑھے آگے، ذرا عربی پڑھے، ساتھ ساتھ میں ترجمہ کرتا ہوں. کون پڑھے گا؟ سر میں پڑھوں؟ ہاں جی بیٹے بالکل پڑھیں، بسم اللہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم بس ایک منٹ، فالصالحات. یہاں رکیں بیٹے. اچھا جی، الرجال قوامون، کہ مرد مضبوط ہیں، حاکم ہیں، علی النساء، عورتوں پر. کیوں؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس فضیلت کی وجہ سے جو کہ اللہ نے بعض کو بعض پر دی ہے. تو اب اللہ رب العزت نے بعض کو بعض پر جو فضیلت دی ہے اس سے کیا مراد ہے؟ کہ ایک کو علم زیادہ دیا، ایک کو علم کم دیا. ایک کو دولت زیادہ دی ہے، ایک کو دولت کم دی ہے. ایک کو عمر زیادہ دی ہے، ایک کو عمر کم دی ہے. ایک کو طاقت زیادہ دی ہے، ایک کو طاقت کم دی ہے. ایک کو خاندانی اعتبار سے اعلیٰ نسب میں پیدا کیا، ایک کو خاندانی اعتبار سے دوسری جگہ پیدا کیا. ایک کو کسی ایک کام میں مہارت تامہ دی ہے، دوسرے کو اس میں مہارت نہیں ہے. کسی کو کسی فن میں مہارت دی ہے، کسی کو کسی فن میں. تو یہ جو تقسیم ربانی ہے نا، تو یہ اسی کی بات ہو رہی ہے کہ اسی تقسیم کے تحت الرجال قوامون، کہ مرد مضبوط ہیں علی النساء، عورتوں پر، یا حاکم ہے. یہاں پہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے ذرا ترجمہ اس طرح کیا ہے، حاکم ہے.
تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. اچھا جی، کیوں ہے؟ اب پہلی بات تو یہ بتا دی کہ پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جو فضیلت دی ہے بعض کو بعض سے، اس وجہ سے. دوسری وجہ ساتھ وَبِمَا أَنفَقُوا، اور وہ جو خرچ کرتے ہیں من اموالہم، اپنے مالوں میں سے. کون خرچ کرتے ہیں؟ مرد خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں میں سے. تو چونکہ مرد خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں میں سے عورتوں پر، تو اس اعتبار سے جو مرد ہیں وہ حاکم ہیں یا مضبوط ہیں، یا وہ کہہ لیں کہ قوام ہیں عورتوں پر. ٹھیک ہے جی؟ جی سر. ہاں جی، پڑھیں بیٹے آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللتی تخافون نشوزہن فاعظوہن ایک منٹ. جی بیٹے. وَاحْجُرُوهُنَّ، واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن أطعناکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا. سر اگلی آیت بھی پڑھوں؟ نہیں بیٹے بس. ہاں جی. اچھا جی، اب وہی آیت کا کنٹینیوٹی ہے یہاں پہ. پس صالحات، پس جو نیک عورتیں ہیں، قانتات، فرما بردار ہیں، حافظات، حفاظت کرنے والی ہیں، للغیب، عدم موجودگی میں، بما حافظ اللہ، جس کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا. واللاتی، اور وہ عورتیں، تخافون نشوزہن، جن کی تمہیں بدخوئی کا ڈر ہو. فائزوہن، تو تم انہیں نصیحت کرو. اچھا، یہ بدخوئی سے مراد ہے جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہ ہے بد کلامی. اچھا، عورتیں ہیں وہ، میں اکثر کہتا ہوتا ہوں، عورت جب تک ماں ہے تو بہت خوبصورت رشتہ ہے، بہن ہے تو وہ غیرت ہے، بیٹی ہے تو رحمت ہے. اب جب بیوی بنتی ہے تو ساتھ ہی یہ ایک جو خصوصیت ہے نا، یہ اس میں ساتھ ہی آ جاتی ہے، جو کہ بدخوئی کہتے ہیں یا بد کلامی کہتے ہیں. اچھا، اس کی بھی ایک نیچرل ریزن ہے جو کہ ہمارے ہاں مس ہے یا ہم اسے اہمیت نہیں دیتے. تو بہرحال اس کی وجہ سے عورتوں میں جو سب سے بڑی خامی ہے، جس کو بارہا مرد سب سے زیادہ محسوس بھی کرتا ہے اور جس کی وجہ سے اکثر گھریلو ناچاکیاں پیدا ہوتی ہیں، وہ یہی ہے، نشوزہ ہننا. اچھا، یہ نشوزہ ہننا، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے ان کی بد کلامی، یا کہہ لیں کہ زبان درازی. جو زبان چلانا ہوتا ہے یہ وہ ہے. اب وہ عورتیں جن کا تمہیں خوف ہو کہ وہ زبان درازی کریں گے، تو پھر اس کے لیے حکم دیا گیا. پہلے نمبر پر اس کا کیا حل ہے؟ تو پھر قرآن یہ کہہ رہا ہے فائزوہن، پھر تم انہیں نصیحت کرو، سمجھاؤ. اب نصیحت کرو، سمجھاؤ، وہ مانیں ٹھیک ہے، اگر نہ مانے وَاحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، پھر تم انہیں بستروں پر الگ کر دو، یعنی پھر انہیں بلانا چھوڑ دو، ان کے قریب جانا چھوڑ دو. یہ دوسرا حل ہے. اچھا، اگر پھر بھی وہ باز نہ آئیں، پھر کیا حل ہے؟ وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر انہیں مارو. اچھا، اب یہ جو ہے مارنے والی جو بات ہے، یہ یہاں پہ اکثر مس انٹرپریٹ بھی ہو جاتی ہے. بہرحال لیکن یہ حکم ہے اور موجود ہے اپنی جگہ پہ کہ اب اس میں 3 مراحل بتائے گئے. سب سے پہلے تو انہیں پیار سے سمجھاؤ، اگر مان جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہ مانے تو دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ پھر تم انہیں بستروں پر اکیلا چھوڑ دو، پھر ان کے قریب نہ جاؤ. وہ مان جائیں پھر بھی ٹھیک ہے، اگر پھر بھی نہ ہٹے تو پھر کیا ہے؟ پھر ان کو پھینٹی لگانے والی بات ہے کہ پھر مارا بھی جا سکتا ہے. فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ، بس اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو پھر کیا؟ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر تم ان پر راستہ نہ تلاش کرو. یعنی یہ راستہ تلاش کرنے سے مراد یہ ہے کہ پھر آدمی جب دیکھتا ہے کہ بات نہیں بن رہی تو پھر آدمی اس کو چھوڑ کے آگے کوئی اور حل ڈھونڈتے ہیں. تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ تمہاری اطاعت کرنا شروع کر دیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر تم ان پر راستہ نہ تلاش کرو. ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بلند اور بہت بڑا ہے. اچھا، پھر وہی بات ہے کہ جہاں پر جو اللہ کی صفت ذکر کی جاتی ہے وہ نوعیت کے اعتبار سے کی جاتی ہے.
बुलंद और बड़ा, यहाँ पे दो चीजें जिक्र की गई। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात है कि औरत की खसूसियात बयान कर दी कि औरत की ये जो एक खामी है जिसकी वजह से अमूमन नाचाकियां पैदा हो रही हैं, उसका हल बता दिया गया। और साथ अलीजन और कबीरा कहने का मतलब या मकसद ये है कि ताकि ये तुम्हारे जहन में रहे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चूंकि सबसे बड़ा और बुलंद है, तो इस वजह से उसे पता है कि इसका बेहतरीन हल क्या है। अच्छा जी, अब लेकिन हुआ ये कि ये तीनों काम करके देख लिए, बात नहीं बनी, तो फिर क्या करें? वाइन खिफ्तुम शिका, हाँ ये बेटे पढ़े आगे जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइन खिफ्तुम शिक़ाक़ बैनिहिमा फबअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा अन युरीदा इस्लाहन युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा इन्नल्लाह कान अलीमन खबीरा। अच्छा जी, वाइन खिफ्तुम, और अगर तुम्हें खौफ हो, शिका का बैनी कि इन दोनों के दरमियान अलहदगी हो जाएगी, यानी अगर तुम्हें पता हो कि ये जो कुछ मियाँ बीवी के माबैन चल रहा है, इसका नतीजा जो है वो अलहदगी ही है, तो फिर इस खौफ की हालत में क्या करो? फबासु हकमन, तो फिर तुम एक हाकिम मुकर्रर करो, मिन आहली ही, मर्दों के, जो मर्द है उसके घर वालों की तरफ से, वह हकमन मिन आहलिहा, और एक हाकम या एक सालस मुकर्रर करो औरत के घर वालों से। इन युरीदा इस्लाहन, अगर वो इरादा करें इस्लाह की, युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, तो फिर अल्लाह क्या करेगा? उन दोनों के दरमियान मुवाफ़क़त पैदा कर देगा। इन्नल्लाह काना अलीमन खबीरा, बेशक अल्लाह ताला इल्म रखने वाला और खबर रखने वाला है। अच्छा, अब ये फिर वही बात है कि ये बताया गया कि जो पीछे तीन हल हैं ये किए करके देखे लेकिन बात नहीं बनी, दोनों अपनी जगह बज़िद हैं, दोनों ही नहीं सुधर रहे। ना मर्द अपनी बात से बैकफुट पे जाने को तैयार है, ना औरत अपनी बातों से मुड़ने को तैयार है, और फिर नाचाकी की वजह से नौयत इस तरह की पैदा हो गई है कि कोई हल नहीं हो रहा। तो फिर क्या करो? फिर बजाय इसके कि लड़का लड़की इन दोनों की आपस में लड़ाई मजीद करवाने के बजाय बेहतर ये है कि एक सालस, दोनों तरफ से एक एक सालस लो, एक मर्द की तरफ से हो जाए और एक औरत की तरफ से। अब वो दो बड़े बैठे और आपस में बैठकर वो गुफ्तगू करें। अब अगर जो सालस हैं, जो बड़े हैं, वो चाहेंगे कि इन दोनों की सुलह करवा दें, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी दोनों के दरमियान मुवाफ़क़त पैदा कर देगा। लेकिन अगर उनकी नीयत खराब हुई तो फिर मुवाफ़क़त की कोई सूरत बाकी नहीं होगी, और फिर ज़ाहिर बात है फिर अलहदगी आखिरी हल होता है। ठीक है बेटे, क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी सर। चलें, ये 35 हो गई आयत, अब आगे है 36। यहाँ से इंशाल्लाह